बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात पे बात हो रही है। इंडियन मीडिया इस पे बात कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात कर रहा है। ना सिर्फ इन दो ममालिक का मीडिया बल्कि दुनिया भर में ये मामला डिस्कस हो रहा है। कैसे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की उस अटैक के जवाब में जो 7 मई को हिंदुस्तान ने किया। बड़ी ख़बर जो है वो नज़रों से ओझल है। आज जो 19 मई की तारीख़ है, बीजिंग में एक अहम सरगर्मी होनी है और ये अहम सरगर्मी जो है इस हवाले से पाकिस्तान ने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है, अफ़गानिस्तान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। और बड़ी ख़बर तब बरामद होगी जब ये अहम मुलाकात होगी। अहम मुलाकात होगी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन के वज़ीर ख़ारजा से वांग ई से, और इसी तरह इन मुलाकातों में शिरकत करेंगे अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो 10 मई को सहफ़रीकी इजलास हुआ था काबुल में, ये इससे बढ़कर एक एक्टिविटी है और ज़ाहिर है कि ये एक्टिविटी जो है ये पाकिस्तान के हक़ में है, ये चीन के हक़ में है, ये अफ़गानिस्तान के हक़ में है। जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरीके से हिंदुस्तान की सफारती नाकामी का ज़िक्र हो रहा है। आज मैं कहीं सुन रहा था कि नरेंद्र मोदी ने 11 साल में 72 ममालिक के दौरे किए। ये 72 कंट्रीज़ गए और यहाँ पे उन्होंने 129 दौरे किए। इनमें अमेरिका के उन्होंने 9 दौरे किए, चीन के उन्होंने 3 दौरे किए और जापान, मुत्तहिदा अरब इमारात, रूस और फ्रांस के उन्होंने 5 दौरे किए हैं। लेकिन उनके इस 11 साला दौर में जितने भी उन्होंने दौरे किए और जितनी भी उन्होंने सफारतकारी की, ये सारी की सारी सिफ़र हुई है। और एक बार फिर से सिफ़र से आगाज़ हो रहा है हिंदुस्तान का, क्योंकि उन्होंने अपने पार्लियामेंट के और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 7 वफूद तश्कील दिए हैं। और इन 7 डेलीगेशंस में 59 लोग होंगे जो 32 मुख्तलिफ़ ममालिक में जाएंगे और हिंदुस्तान का केस लेकर जाएंगे। पहलगाम वाक़ये को लेकर वो अपना रोना रोएंगे दुनिया के सामने। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वफ़द जो है मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करेगा और पाकिस्तान जो अपना मुकदमा है इस हवाले से कि जी पहलगाम वाक़ये में हम मुलव्वस नहीं हैं, हमने बारहा हिंदुस्तान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ने पहल की, हमारे ऊपर अटैक किया और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 51 हमने इस्तेमाल किया, अपना दिफ़ा का हक़ इस्तेमाल किया और इस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में जंग हुई। ये जो सिलसिला चल रहा है, अब अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बड़ी बात हो रही है और ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक भारतीय तज्ज़ियाकार की बात के रद्द-ए-अमल में कहा है कि देखें ना जनाब, जिस तरीके से हमने अफ़गानों के साथ किया, लेकिन आज अफ़गान जो हैं, तालिबान जो हैं, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। और एक इसराइल है दुनिया में जो कुल के खड़ा है हिंदुस्तान के साथ, और एक अफ़गान तालिबान है जो कुल के खड़े हो गए हैं हिंदुस्तान के साथ। अफ़गान तालिबान का कोई एक बयान मुझे दिखा दीजिए कि उसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम खुल कर खड़े हैं हिंदुस्तान के साथ। वहाँ पे जब विक्रम मिस्री जाते हैं, वहाँ पे जब आनंद प्रकाश जाते हैं, वहाँ पे राब्ता होता है उनका, और जब जयशंकर साहब की टेलीफोनिक बातचीत होती है अमीर ख़ान मुत्तकी से, तो इन सारे वाक़यात को लेकर बहुत ज़्यादा डंडोरा पीटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं अफ़गान तालिबान के साथ। अब अफ़गान तालिबान को देखिए, वो खामोशी से नज़ारा कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये अफ़गान तालिबान का हक़ है और ये किसी हद तक उनकी मजबूरी भी है कि वो किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं, किसी भी मुल्क के साथ अपने सिफारती जो उनके रवाबत हैं वो बढ़ा सकते हैं, किसी भी मुल्क से ताउन किसी भी शक्ल में ले सकते हैं। ये उनका हक़ है क्योंकि वो आज़ाद मुल्क है। अफ़गानिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है। हिंदुस्तान पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि आप जाके हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बनाएं। अफ़गान तालिबान पर भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उनसे आप गिला शिकवा कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी ऐसे शवाहिद के जो है ही नहीं, जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ़ टेलीफोनिक बातचीत जो है ये मामला इसी हद तक है। ये जो कुछ मुलाकातें हुई हैं, जैसे आनंद प्रकाश की जब इन्हीं दिनों में मुलाकात हुई थी, तो ज़ाहिर है कि इन मुलाकातों की या टेलीफोनिक जो राब्ते हैं, इसकी अगर आप टाइमिंग देखें तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सारी दुनिया में सफारती सपोर्ट हिंदुस्तान को नहीं मिली, अखलाकी सपोर्ट हिंदुस्तान को नहीं मिली, तो अब उसके पास जो एक आसरा है, तिनके का जो सहारा है, वो अफ़गान तालिबान रह गए हैं। अफ़गान तालिबान जो है, अफ़गानिस्तान जो है इस वक्त उसकी ख़ुद अपनी
معاشی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے وہ دنیا بھر کو پتہ ہے. بہت زیادہ سنگین مسائل سے دوچار ہے افغان حکومت. اس کا جو دفاعی ایک نظام ہے وہ بھی کمزور ترین ہے. اس کی فوج جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے نہ ہونے کے برابر ہے. جذبہ ان میں ہے. یہی جذبہ تھا کہ جس جذبے کے بلبوتے کے اوپر انہوں نے امریکہ جیسی طاقت کو شکست سے دوچار کیا, نیٹو فورسز کو شکست سے دوچار کیا, ان کو انخلا پر مجبور کیا, ان کو مجبور کیا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اور ان مذاکرات میں بھی پاکستان کا کردار تھا. یہ جو سیف افریقی اجلاس ہوا تھا, یہ جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندگان ہیں چین کے اور پاکستان کے, انہوں نے کابل میں ملاقاتیں کی تھیں وزیر اعظم ملا حسن اخون سے اور وزیر خارجہ امیر خان متقی سے. اور بعد میں ان کی ملاقات جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے لیے محمد صادق خان, ان کی الگ سے بھی ملاقات ہوئی سراج الدین حقانی سے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سارے معاملات میں پاکستان جو ہے اس وقت بہت زیادہ سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے, اور خصوصاً افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. یہ جتنا آپ میڈیا میں سنتے ہیں, انڈین میڈیا جس طریقے سے ڈول پیٹ رہا ہے اور جس طریقے سے تشویش کا اظہار کچھ پاکستانی صحافی بھی کر رہے ہیں, کچھ پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹس بھی بغیر کسی ثبوت کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغان طالبان نے وہاں پہ ان کا جو ہے وزن اپنا ادھر ڈال لیا. ایسی کوئی صورتحال فی الحال نہیں ہے. جو سیف افریقی اجلاس ہوا تھا اس سے بڑھ کر ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ آج ہونی ہے. آج جائیں گے اسحاق ڈار چین کے دورے پر وہ جائیں گے. ان کے ساتھ ان کا وفد بھی شامل ہوگا, اور اسی طرح یہ 19 سے غالباً 22 تاریخ تک یہ دورہ ہے, اور اسی طرح غالباً 21 تاریخ جو ہے یا 20 تاریخ اسی مہینے کی یہ مقرر کیا گیا ہے. یعنی جو امیر خان متقی ہیں یہ ایران کے دورے پر تھے, وہاں پہ ان کی ایران کے اپنے ہم منصب سے ملاقات ہوئی. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ان کی ملاقات ہوئی. انتہائی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان اور ایران کے معاملات کے حوالے سے. تو امریکہ اور ہندوستان کے جو اس وقت تعلقات خراب ہیں اور جس کو لے کر بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے مودی سرکار, نریندرا مودی خاموش ہیں. اس ساری صورتحال کے حوالے سے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. انڈیا کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں, انڈیا کے پارلیمنٹ کے اندر سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. راہل گاندھی نے ایک نئی انگڑائی لی ہے, کانگریس پارٹی نے ایک نئے سرے سے انگڑائی لی ہے. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی بتایا جائے کہ پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں ہم نے کتنے جنگی جہاز کھوئے ہیں. اس کا جواب وہ نہیں دیتے. اس کا جواب جب ان کے جو ملٹری حکام نے پریس کانفرنس کی تو ایک سوال آیا تھا, تو جواب یہ ملا تھا کہ جی جنگ ہے اور جنگ میں نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اب مختلف ممالک کا وزٹ ہوگا ہندوستان کی طرف سے, اور جو پاکستان کی طرف سے مختلف ممالک کا وزٹ ہے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں ہوگا. اب بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس حوالے سے جو ان کے ناقدین ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے. ان کا صرف یہ میرٹ ہے کہ وہ ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے والد جو ہیں آصف علی زرداری اس وقت پاکستان کے صدر ہیں, اور ایک اچھے طریقے سے انگریزی بول سکتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے 16 مہینے کا جب وہ وزیر خارجہ تھے تو اپنی قابلیت بتائی تھی. اب جس طریقے سے وہ جذباتی خطاب کرتے ہیں, اور ان دنوں میں جب ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ معاملہ گرم تھا تو انہی دنوں میں ان کے جو بیانات تھے وہ بھی خاصا شیش سرخیوں میں ان بیانات نے جگہ پائی تھی. بلاول بھٹو زرداری کو مشورہ دیا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے کہ وہ ایک تو سندھ طاس جو معاہدہ ہوا تھا 1960 میں اس کا پراپر وہ اسٹڈی کریں, اور جب وہ بیرون ملک جائیں تو صرف پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانی ایمبیسیز میں جا کے ملاقاتیں جو ہیں یہ کافی نہیں ہوں گی. وہاں پہ اکیڈیمیا کے لوگوں سے ملیں, وہاں کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں, وہاں کی حکومتوں کے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوں, اور خصوصاً وہاں پہ ایسی کمیونٹیز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں کہ جہاں پہ جا کے پاکستان کا کیس جو ہے ان کے سامنے رکھا جا سکے. وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں, جس طریقے سے لابنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں, جو سفارتکاری کے میدان میں جہاں جہاں پہ مؤثر حلقے ہیں وہاں پہ جا کے وہ پاکستان کا کیس جو ہے یہ پیش کریں. طالبان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ خاموشی سے اس ساری صورتحال کا نظارہ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, یہ محظوظ ہو رہے ہیں. اور کیا اس سے بڑی کامیابی موجودہ جو طالبان حکومت ہے اس کی یہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس وقت یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا افغان طالبان کو ہندوستان وہ پہلا ملک ہوگا کہ جو ان کو باقاعدہ حکومت تسلیم کرے گی, ہندوستان کی حکومت؟
کیا چین وہ پہلا ملک ہو سکتا ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، یا اس سے پہلے پرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان جو ہے یہ پہل کر سکتا ہے اور افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان کی کوشش ہے کہ افغانستان کو افغان طالبان کا نام استعمال کر کے ایک سفارتی جو ہے ہوا جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے، یہ ممکن ہے کہ پاکستان اور چین مشترکہ طور پر افغان طالبان کو باقاعدہ حکومت تسلیم کریں۔ اب دوسری طرف ہم جیسے ہر معاملے کے لیے، خصوصاً اس معاملے کے لیے ہم امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں، تو امریکہ اور ہندوستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس میں سے بھی جو بہت سارے امکانات ہیں یہ نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں افغان طالبان۔ اب افغان طالبان ظاہر ہے کہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے، حملہ کر کے جو ہے وہ گوریلا کارروائی کر کے جنگلوں میں یا پہاڑوں میں یا صحراؤں میں جو ہے یا عام آبادیوں میں چھپ جاتے تھے۔ اب وہ حکمران ہیں، افغانستان کے حکمران ہیں۔ کچھ اور معاملات کے حوالے سے جلدی آپ کو بتانا ہے۔ ایک تو ٹی ٹی پی نے، تحریک طالبان پاکستان نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں ایک معاملہ ہوا تھا، ایک مسلح شخص ایک اسکول میں چلا گیا تھا، وہاں پہ اس شخص نے وہاں کے اساتذہ کو، اسٹاف کو بتایا تھا کہ آج کے بعد تعلیمی سلسلہ بند، یہ اسکول جو ہے یہ بند ہوگا، لیکن ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ ہمارے اہداف میں شامل نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے جو فالورز ہیں ان کو کہا ہے کہ تعلیمی اداروں سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ بنو کے حوالے سے خبر ہے، بنو میں آج کی تاریخ میں جب پیر کا دن ہوگا، ایک تیسرا امن مارچ ہونے جا رہا ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ لاکھوں افراد اس امن مارچ میں شریک ہوں گے۔ ایک تو ایک اسکول ٹیچر فرمان اللہ نام سے یہ اغوا کیے گئے ہیں، ان کی بازیابی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی، یہ معاملہ ہے، اور بہت سارے دوسرے معاملات جو ہیں امن و امان کے حوالے سے، جس طریقے سے ایک 16 نکاتی ایک مطالبات کی فہرست تھی، بنو کے لوگ کہتے ہیں اور بنو کے جو مشران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مطالبات پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے باقاعدہ بنو کے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے، تشویش کی بات یہ ہے، اور کہ کل جو ہے یہ جب سلسلہ ایک کئی دنوں سے چل رہا تھا، دعوتیں دی جا رہی تھیں مختلف لوگوں کو اس امن مارچ میں شرکت کے حوالے سے، اتوار کے روز سے بنو میں انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے ایک بار پھر بنو کے عوام سے چھین لی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی سروس وہاں پہ معطل کر دی گئی ہے، ایک دوسرے سے رابطہ لوگوں کا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری طبقے کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس امن مارچ سے ایک دن پہلے جمعہ خان روڈ جو ایک کئی عرصے سے بند تھا، اس کو کھول دیا گیا ہے، اور ادھر جو ہے کوٹ بیلی یا کوٹ براڑہ کی طرف جو سڑک ہے اس کو آدھا کھول دیا گیا ہے، آدھا ابھی رہتا ہے روڈ، اور اسی طرح ٹپی قلعہ کی طرف جو ایک سڑک ہے اس کو بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھول دیا گیا ہے۔ 5 بجے تک میران شاہ روڈ بند ہو جاتی تھی، اتوار کے دن اس کو 5 بجے بند نہیں کیا گیا، اور یہ شام کے بعد بھی کھلی رہی۔ تو امن مارچ ابھی ہوا نہیں ہے، اور یہ اچھے اثرات بھی جو ہیں وہ بنو میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ رات ایک جو ہے دھماکہ ہوا، 4 افراد اس میں شہید ہوئے، اس میں 2 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ ایک خودکش حملہ آور تھا، اور اس دھماکے سے ایف سی کا جو قریب ایک واقعہ قلعہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، اس کی دیوار کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح چمن میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہے، اس میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور سریاب روڈ پر ایک حجام کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ ڈیر اسماعیل خان سی پیک روڈ سے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ سعید احمد اور ایف سی اہلکار اعجاز حسین کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ جو سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں اس کی ویڈیو بھی تحریک طالبان پاکستان نے جاری کی ہے، جس میں وہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے مطالبات جو ہیں یہ مانے جائیں تاکہ یہ مجھے گھر جانے دیں۔ ایک ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالواحد کو ارغندب زابل صوبہ ہے افغانستان کا، یہاں پہ مارا گیا ہے، اس کا تعلق لدھا جنوبی وزیرستان سے تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ٹرینر تھا خودکش حملہ آوروں کا یا ملیٹنٹس کا، اور یہ حال ہی میں اپنی فیملی کے ساتھ غزنی منتقل ہوا تھا مشرقی صوبوں سے۔ بلوچستان میں جماعت الاحرار جو ٹی ٹی پی کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی کارروائیاں جاری ہیں، اور ایک کارروائی میں اس کے جو 4 افراد ہیں، جو 4 ملیٹنٹس ہیں، یہ مارے گئے ہیں۔ یہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور جو پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے، یا پھر ہندوستان اور افغانستان کے طالبان کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان کے حق میں، یہ بیجنگ سے خبر آنی ہے، لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔